बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। एडवर्ड बड़ी बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रहा था। वो लड़की जूलिया जिस तरह उसके हाथों से निकल गई थी, उसने उसके जिस्म में आग सी भड़का दी थी। वो नंबर 2 से निकलकर सीधा गेम हाउस पहुंचा था, ताकि अगर वो एशियाई बराह रास्त या आर्थर के मेकअप में वहां पहुंचे हो तो वो उनकी गर्दनें तोड़कर इंतकाम ले सके। नंबर 2 से वो चाहता तो कार के जरिए, उसी रूम के जरिए हेडक्वार्टर पहुंच सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि अगर वो एशियाई गेम हाउस पहुंचे होंगे तो उसके हुक्म के मुताबिक कनेडी ने उन्हें गेम हाउस के 0 रूम में रखा हुआ होगा और हेडक्वार्टर से गेम हाउस पहुंचने में ज्यादा वक्त लग सकता था। इसलिए वो कार लेकर बाहर से ही गेम हाउस की तरफ चल पड़ा था। लेकिन यहाँ आकर उसने एक अजीब खबर सुनी थी कि 2 एशियाई आर्थर के हवाले से वहां पहुंचे और कनेडी उन्हें लेकर 0 रूम में गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उन्हें वापस लेकर गेम हाउस के सदर दरवाजे से बाहर निकला और दाएं तरफ पैदल चला गया। और उसके बाद से उसको कोई इतला नहीं है और ना ही फिर कोई एशियाई आया है। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। बॉस, कनेडी नंबर 2 के हॉल में मुर्दा पड़ा है, उसे रिवॉल्वर की गोलियों से निशाना बनाया गया है, नौजवान ने सहमे हुए लहजे में कहा। क्या बक रहे हो? कनेडी वहां कैसे पहुंच गया? मैं अभी तो वहां से खुद आया हूं। तुम्हें तो मैंने इसलिए भेजा था कि तुम जॉनसन और डागर की लाशें ठिकाने लगा दो। एडवर्ड ने हैरत से चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस, नौजवान ने मोदबाना लहजे में कहा। ओह, इसका मतलब है कि कनेडी उन एशियाइयों को साथ लेकर वहां पहुंचा था, लेकिन किस वक्त? मैं अभी तो वहां से आया हूँ, एडवर्ड ने समझ में न आने वाले अंदाज में कहा। और फिर इससे पहले कि वो कोई बात करता, मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस, एडवर्ड ने इंतहाई झल्लाए हुए अंदाज में कहा। बॉस, मैं जैकी बोल रहा हूँ। मैंने उस लड़की के बारे में मालूम कर लिया है। वो एक बस में बैठकर 11:30 स्टॉप पर उतरी और वहां से टैक्सी में बैठकर शेटन होटल गई है। रास्ते में उसने टैक्सी में ही होटल शेटन फोन किया, 12 नंबर कमरे में। और जब लड़की वहां पहुंची तो एक लंबा तड़ंगा एशियाई बाहर उसके इंतजार में मौजूद था। किराया उस एशियाई ने दिया। मैंने रूम नंबर 12 चेक किया है, वो खाली पड़ा है, सामान भी गायब है, जबकि काउंटर वालों को उनके जाने की इतला नहीं है। मैंने हॉल में भी पूछगिछ की है, वहां भी किसी वेटर ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, जैकी ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने मालूम किया कि उन्होंने कितने कमरे बुक कराए हैं? हो सकता है वो किसी और कमरे में शिफ्ट हो गए हों, एडवर्ड ने दांत पीसते हुए कहा। यस बॉस, उनके पास 4 कमरे थे। यस बॉस, उनके पास 4 कमरे थे, 12 से 15 तक। मैंने चारों कमरे चेक किए हैं, चारों खाली पड़े हैं। वो शायद इमरजेंसी डोर से निकल गए हैं, जैकी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अपने ग्रुप को अलर्ट कर दो। मैं उन एशियाइयों को हर सूरत में ढूंढना चाहता हूँ। सुना तुमने? हर सूरत में, एडवर्ड ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। यस बॉस, मैं अभी उनकी तलाश शुरू कर देता हूँ, जैकी ने जवाब दिया और एडवर्ड ने जोर से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। तुम अभी क्यों खड़े हो? गेट आउट, एडवर्ड ने सर उठाकर नौजवान की तरफ देखते हुए धाड़ कर कहा। और नौजवान इस कदर तेजी से मुड़कर कमरे से निकल गया जैसे बिजली चमकी हो। एडवर्ड चंद लम्हे खड़ा होंठ काटता रहा। फिर अचानक उसे आर्थर का ख्याल आया। जहाज की सीटों के बारे में भी उसे आर्थर ने ही बताया था और उसने उस जहाज को उड़ाने का बंदोबस्त कर लिया था। उसने आर्थर को जानबूझकर टटोला था, क्योंकि उसे यही इतला मिली थी कि आर्थर उनका साथ दे रहा है। आर्थर को एडवर्ड की असल हैसियत का इल्म ही न था, क्योंकि वो जानता था कि आर्थर खानदानी तौर पर जर्मन है और यहूदियों का सख्त दुश्मन है। उसने इन एशियाइयों के बारे में वैसे भी सरसरी तौर पर बात की थी और फिर आर्थर खुद ही उनकी तारीफें करने लगा कि वो लोग इंतहाई अक्लमंद, चालाक और ज़हीन हैं। उन्होंने देखते ही देखते थर्ड आर्मी का तख्ता उलट दिया। हालांकि यही थर्ड आर्मी हुकूमत कार्टलैंड के लिए दर्द सर बन चुकी थी। इस पर एडवर्ड ने उन एशियाइयों से मुलाकात का इश्तियाक जाहिर किया तो उसने बताया कि उसने उनके लिए कल जहाज की सीटें बुक कराई हैं। अगर वो मिलना चाहे तो कल उसके साथ एयरपोर्ट चला चले, वहां वो उनसे मुलाकात करा देगा। एडवर्ड ने उनकी रिहाइशगाह का पता मालूम करना चाहा, लेकिन आर्थर ने उसे बताया कि उनकी रिहाइशगाह का उसे भी सही तौर पर इल्म नहीं है। वो इतनी तेजी से रिहाइशगाहें बदलते हैं कि सही पता ही नहीं चलता। इस पर एडवर्ड ने यही प्रोग्राम बनाया था कि उनके पीछे भागने की बजाय उस जहाज को ही क्यों ना उड़ा दिया जाए। लेकिन दरमियान में होटल बरगैंजा के स्पेशल शो का चक्कर चल पड़ा और इस तरह वो बराह रास्त इन लोगों से टकरा गया। उसने नंबर 2 में जूलिया को भी असल बात की हवा न लगने दी थी, सिर्फ अमानत का जिक्र किया था और ये बात भी बस खुद ब खुद उसके मुंह से निकल गई थी और उसे संभालने के लिए उसने थर्ड आर्मी के चीफ से दोस्ती का बहाना बना लिया था। हालांकि असल बात यह ना थी, थर्ड आर्मी के चीफ को तो वो जानता तक ना था। उससे उसकी कभी मुलाकात ना हुई थी। ये तो उसे इसराइल की तरफ से बाकायदा हायर किया गया था कि वो आर्थर के जरिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके उनका खात्मा कर दे।
کیونکہ اسرائیلی حکام کا خیال تھا کہ تھرڈ آرمی کے خاتمے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی اطمینان سے آرام کر رہے ہوں گے اور انہیں یہ خیال بھی نہ ہوگا کہ کوئی مقامی گروپ ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایڈورڈ ہاور بنیادی طور پر یہودی تھا، لیکن اس کے یہودی ہونے کے بارے میں کوئی نہ جانتا تھا اور وہ اپنے آپ کو کارٹ لینڈ کا مقامی باشندہ ہی کہتا تھا۔ البتہ اس کے خفیہ تعلقات اسرائیل کے اعلیٰ حکام کے ساتھ تھے اور وہ انہیں کارٹ لینڈ کے بارے میں اہم معلومات مہیا کرتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے اسرائیلی حکام نے فونی طور پر اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کی ایک کوشش کا حکم دے دیا تھا۔ جہاں تک امانت کا تعلق تھا، وہ ایک مائکرو ٹیپ تھا جس میں اس جدید ترین ایٹامک ٹیکنالوجی کی تفصیلات موجود تھیں جو ایک خفیہ معاہدے کے تحت کارٹ لینڈ پاک ایشیا کو سپلائی کرنے والا تھا۔ تھرڈ آرمی کے چیف نے یہ تفصیلات ایک فائل سے اڑائیں اور پھر انہیں مخصوص کیمرے کی مدد سے مائکرو ٹیپ میں محدود کر لیا، اور چونکہ اس کے بعد کارٹ لینڈ کے ان اعلیٰ حکام کو ختم کرنا تھا جو پاک ایشیا سے ہمدردی رکھتے تھے اور جن کی وجہ سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن تھرڈ آرمی کا سراغ لگا لیا گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ تھرڈ آرمی نے ان کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ یہ سراغ لگانے والا چیف کمشنر انٹیلیجنس آرتھر تھا۔ چنانچہ آرتھر کے آدمیوں نے تھرڈ آرمی کا پیچھا شروع کر دیا اور خاص طور پر انہوں نے تمام سفارت خانوں کی نگرانی شروع کر دی تاکہ یہ ٹیپ کسی سفارت خانے کے ذریعے ملک سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ اسرائیلی حکام کی خفیہ ہدایات پر تھرڈ آرمی نے یہ ٹیپ ایڈورڈ تک پہنچا دیا تاکہ ایڈورڈ اپنے ذرائع سے یہ ٹیپ اسرائیل تک پہنچا دے، لیکن اس دوران پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو وہاں بلا لیا گیا اور اس کے بعد تھرڈ آرمی کا انتہائی تیزی سے خاتمہ کر دیا گیا۔ ایڈورڈ نے اس صورتحال سے گھبرا کر وہ ٹیپ ایک خفیہ لاکر میں محفوظ کر دیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اگر ٹیپ اس کے کسی آدمی سے برآمد ہو گیا تو پھر کارٹ لینڈ کی سرکاری ایجنسیاں اس کے پورے گروپ کے خاتمے پر تل جائیں گی، اور اعلیٰ حکام سے اس کی ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تو اسرائیلی حکام نے صورتحال کے تحت اسے نئی پلاننگ دی کہ وہ اس ٹیپ کی ادھوری نقل تیار کر کے کسی طرح آرتھر تک پہنچا دے تو کارٹ لینڈ والے مطمئن ہو جائیں گے، اس طرح ٹیپ کی تلاش ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی کیا اور فوری طور پر اصل ٹیپ کی ادھوری نقل بنوا کر اپنے آدمی کو کار کے ایکسیڈنٹ میں زخمی کر دیا۔ ٹیپ اس کی جیب میں تھا۔ اس آدمی نے بیان دیا کہ اس کا تعلق اسرائیل سے ہے اور وہ ایک خفیہ ٹیپ ایک لاکر سے نکال کر ایک اور آدمی کے حوالے کرنے جا رہا تھا کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چنانچہ اس کی اطلاع آرتھر تک پہنچ گئی۔ آرتھر نے وہ ٹیپ برآمد کر لی اور اس طرح وہ لوگ اس طرف سے مطمئن ہو گئے، اور اس کے بعد ہی آرتھر سے پتہ چلا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس واپس جا رہی ہے، حالانکہ اصل ٹیپ اس کے پاس محفوظ تھی۔ آرتھر تک جو ٹیپ پہنچی تھی وہ بالکل ادھوری تھی، اس میں مکمل تفصیلات موجود نہ تھیں، جبکہ اصل ٹیپ جس میں مکمل تفصیلات موجود تھیں وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے خاتمے کے بعد اسرائیل پہنچ جانا تھا اور وہاں سے بھاری رقم وصول کرنی تھی۔ اس نے جہاز اڑانے کا انتظام کر لیا تھا، لیکن درمیان میں ان پاک ایشیا والوں سے براہ راست ٹکراؤ ہو گیا اور جوش میں وہ امانت کا ذکر بھی کر بیٹھا۔ اب اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ لڑکی جولیا اس طرح نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسے معلوم تھا کہ اس جولیا کے ذریعے اس امانت کا پتہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو چل جائے گا اور اس کے بعد یہ لوگ لازماً اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ جہاز اڑانے والی بات بھی وہ جولیا کو بتا چکا تھا، اس لیے ظاہر ہے اب یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ میں ان کو اب بتا دوں گا کہ میں صرف ایک مقامی گنڈا اور بدماش نہیں ہوں، بلکہ میں ان کے لیے موت کا پیامبر ہوں، ایڈورڈ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے خیال آیا کہ نقلی آرتھر کے ساتھ بات کرتے وقت اس نے ایسا لہجہ اختیار کیا تھا جس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اس کے تعلقات آرتھر کے ساتھ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آرتھر کے ذریعے وہ لوگ اسے کسی جال میں پھنسائیں۔ اب اسے ہر صورت میں ہوشیار رہنا تھا۔ یہ بات سوچتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے بارٹر کا خیال آ گیا۔ بارٹر ڈیتھ گروپ کے شعبہ منشیات سے منسلک تھا۔ منشیات کی اسمگلنگ اور اس سے متعلقہ تمام کاروبار بارٹر کے سپرد تھا، اور بارٹر کسی زمانے میں منجا ہوا سیکرٹ ایجنٹ رہ چکا تھا۔ اس کا تعلق کارٹ لینڈ کی ایک خفیہ ایجنسی سے تھا۔ بعد میں یہ ایجنسی توڑ دی گئی اور بارٹر ڈیتھ گروپ میں شامل ہو گیا۔ بارٹر کی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے ایڈورڈ نے اسے منشیات کے شعبے کا انچارج بنا دیا تھا، اور تب سے ڈیتھ گروپ کی منشیات کی اسمگلنگ میں بڑی حیثیت قائم ہو گئی تھی، اور اب تو مافیا کے اعلیٰ حکام بھی ڈیتھ گروپ کی صلاحیتوں کے قائل ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بارٹر کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے پیچھے لگا دے۔ اسے یقین تھا کہ بارٹر ان کا صحیح مد مقابل ثابت ہوگا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے بارٹر کے مخصوص نمبر پریس کرنے لگا۔ یس، بارٹر سپیکنگ۔ چند لمحوں بعد بارٹر کی آواز سنائی دی۔ ایڈورڈ سپیکنگ۔ ایڈورڈ نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوہ یس باس۔ بارٹر بہرحال اس کا ماتحت تھا، اس لیے ایڈورڈ کی آواز سنتے ہی اس نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ بارٹر، تمہارے مطلب کا ایک کام سامنے آیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً ڈی فارم پہنچ جاؤ۔ میں وہیں پہنچ رہا ہوں، وہاں بیٹھ کر اس کے متعلق تفصیلات طے کریں گے۔
ایڈورڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور میز کے کنارے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ برجر کو بلاؤ جلدی، ایڈورڈ نے تیز لہجے میں کہا اور نوجوان مڑ کر باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک گونڈو جیسا لباس پہنے ہوئے بھاری بدن کا آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ برجر تھا، گیم ہاؤس کا انچارج۔ یس باس، برجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کینیڈی ہلاک ہو چکا ہے اور میں ایک خصوصی مشن پر فوری طور پر ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ اب ہیڈ کوارٹر اور گیم ہاؤس کو تم نے سنبھالنا ہے، ایڈورڈ نے برجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، برجر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں ضرورت پڑنے پر 03 ٹرانسمیٹر پر تم سے رابطہ قائم رکھوں گا۔ اب تم جا سکتے ہو، ایڈورڈ نے کہا اور برجر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ ایڈورڈ نے جان بوجھ کر برجر سے ملک سے باہر جانے کے لیے کہا تھا تاکہ اگر آرتھر اس سے پوچھے یا وہ ایشیائی اس کے ذریعے اس کا پتہ چلانے کی کوشش کریں تو انہیں یہی پتہ چلے کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے۔ اب وہ بارٹر سے مل کر پاکیشیا سیکرٹ سروس سے بھرپور ٹکراؤ کی منصوبہ بندی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر پچھلے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار سینٹرل انٹیلیجنس کی شاندار اور وسیع و عریض عمارت کے اندر بنی ہوئی پارکنگ میں روکی۔ وہ اس وقت مقامی میک اپ میں تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آرتھر سے ملنے آیا تھا اور اس نے میک اپ اس لیے کر لیا تھا تاکہ آرتھر تک پہنچنے سے پہلے اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ مین گیٹ سے آگے ایک اور پھاٹک تھا جو بند تھا۔ ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تیز نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک ٹیلی فون اور ایک کمپیوٹر بھی موجود تھا۔ ہیلو، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ ہیلو، فرمائیے، ادھیڑ عمر نے کرخت لہجے میں کہا۔ اچھا فرماتے ہیں، ذرا دم تو لے لینے دیجیے، آپ تو یہاں اطمینان سے کرسی پر ڈٹے بیٹھے ہیں۔ مجھے پارکنگ سے پیدل چل کر آنا پڑا ہے اور جتنی بڑی عمارت ہے شاید اور کتنا پیدل چلنا پڑے۔ عمران نے میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا اور وہ ادھیڑ عمر آدمی اب غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ اب پلیز اتنے غور سے مجھے نہ دیکھیے ورنہ چیف کمشنر تک پہنچتے پہنچتے میں آدھا رہ جاؤں گا۔ سنا ہے غور سے دیکھنے پر آدمی کا قد کم ہو جاتا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو آپ چیف کمشنر سے ملنا چاہتے ہیں؟ سوری، وہ اس وقت ضروری کام میں مصروف ہیں، آپ پھر کبھی آئیے، ادھیڑ عمر نے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں کہا۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا عمران ذہنی مریض ہے، اس لیے وہ اب اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ میں اس ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر اوٹی کہتے ہیں۔ اوٹی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، قبض کی اکسیر دوا ہے۔ بس کیا کریں، اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن اس دوا کی مشہوری کے بعد لوگوں نے مجھے ہی ڈاکٹر اوٹی کہنا شروع کر دیا۔ اور اب آپ سے کیا چھپانا، اوٹی میری ہی ایجاد ہے۔ ویسے آپ نے بھی اوٹی استعمال کی ہی ہوگی، کیسی دوا ہے؟ عمران کی زبان چل پڑی۔ مجھے کبھی قبض کی دوا کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ میں نے کبھی اوٹی کا نام سنا ہے۔ اور سنو، میں نے تمہیں بہت برداشت کر لیا ہے، اس لیے اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ، ورنہ… عمران کی توقع کے عین مطابق ادھیڑ عمر کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ سوری، آپ غلط سمجھے ہیں، اوٹی چل پھر کر نہیں بیچتا بلکہ اوٹی چلاتی پھراتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے چیف کمشنر صاحب دفتر اور لیٹرین کے درمیان مسلسل چل پھر رہے ہیں۔ انہوں نے آدھا فون مجھے اپنے دفتر سے کیا اور باقی آدھا لیٹرین سے، چنانچہ اوٹی کی اسپیشل خوراک لے کر آنا پڑا۔ آخر چیف کمشنر ہیں، وہ جیسے پھٹیچر کے افسر تو نہیں ہیں، عمران نے اسے مزید تپاتے ہوئے کہا۔ اور اپنے متعلق پھٹیچر کا لفظ سن کر ادھیڑ عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یو گیٹ آؤٹ نان سینس، ادھیڑ عمر یکلخت بری طرح دھاڑا۔ سوچ لو اگر میں آؤٹ ہو گیا تو اوٹی بھی ساتھ ہی آؤٹ ہو جائے گی اور پھر تمہارا چیف کمشنر لیٹرین سے کبھی بھی آؤٹ نہ ہوگا۔ جب اسے پتہ چلا کہ تم نے ڈاکٹر اوٹی کو آؤٹ کر دیا ہے، ہو سکتا ہے تم زندگی سے ہی آؤٹ ہو جاؤ، عمران نے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جاتے ہو یا نہیں؟ ادھیڑ عمر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، ٹوڈی فرام آؤٹ گیٹ، ادھیڑ عمر نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹوڈی؟ ڈاکٹر اوٹی تو ابھی تک نہیں پہنچے، اگر وہ آئیں تو انہیں فوراً میرے پاس بھجوا دینا۔ دوسری طرف سے چیف کمشنر کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر اوٹی؟ یس سر، وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن وہ تو سر ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، ٹوڈی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئے بیٹھے ہیں اور تم نے انہیں وہاں بٹھا رکھا ہے، نانسنس۔ تمہیں ایمرجنسی کے متعلق بتایا بھی ہے انہوں نے، تب بھی تم انہیں وہیں بٹھائے ہوئے ہو۔ میں تمہارا جواب طلب کروں گا، فوراً بھیجو انہیں، فوراً، آرتھر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، سمجھ گیا سر، ابھی سر، ٹوڈی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا اور ریسیور رکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خود چھوڑاؤں، باس واقعی ایمرجنسی میں ہے،
ادھر نمبر ٹوڈی نے بری طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی آرتھر کا پیٹ خراب ہو گیا ہے اور اس پر ایمرجنسی طاری ہے، جبکہ اس کو تو عزت افزائی کے طور پر براہ راست معدہ خراب کہنے کی بجائے ایمرجنسی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اب آرتھر کو کیا معلوم کہ عمران اسے کیا چکر دیے بیٹھا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اوٹی کسی کا پابند نہیں ہے مسٹر، اب تو میں اپنی مرضی سے جاؤں گا، ذرا ایمرجنسی مزید شدید ہو لے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھا رہا۔ اور ڈاکٹر فار گاڈ سیک پلیز فوراً چلے ورنہ باس مجھے کچا چبا جائے گا پلیز، ٹوڈی نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ عادت کب سے پڑی ہے اسے؟ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے یوں کہا جیسے حکیم نے کسی پرانے مرض کی بنیاد تلاش کر لی ہو۔ عادت؟ کون سی عادت؟ پلیز چلیں، ٹوڈی نے بخلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ عمران کو زبردستی اٹھا کر لے جائے، یہی کچا چبانے والی، اسے بہرحال یہ عادت چھوڑنی پڑے گی، ورنہ اوٹی تو کیا ٹوڈی بھی کچھ نہ کر سکے گی۔ عمران نے ادھیڑ عمر کے نام کو ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو محاورتاً بات کر رہا تھا، پلیز ڈاکٹر، آپ یوں میری موت کا سامان کر رہے ہیں۔ ٹوڈی اب واقعی پاگل پن کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ مجھ پر سراسر الزام لگا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے لیے اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ اسے کہا جائے کہ وہ موت کا سامان کرتا ہے؟ میں کوئی گورکن تو نہیں ہوں، میں اس پر زبردست احتجاج کرتا ہوں، اور احتجاجاً واک آؤٹ نہیں بلکہ گیٹ آؤٹ ہو رہا ہوں، اور ویسے بھی تم نے مجھے پہلے گیٹ آؤٹ کہا ہی تھا۔ چلو تمہاری لاج بھی رہ جائے گی، آخر تم بھی تو افسر ہو۔ عمران اب پوری طرح اسے زچ کرنے پر تل گیا تھا۔ اوہو خدایا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا، اور پلیز ڈاکٹر خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، بس انتہائی سخت آدمی ہے اور اس تکلیف کے دوران تو وہ پاگل ہو رہا ہوگا۔ ٹوڈی نے اب باقاعدہ اپنے وال نوچتے ہوئے کہا۔ ایک شرط ہے، باس کے علاج کی رقم تمہیں دینی ہوگی، اب وہ بڑا افسر ہے، ہو سکتا ہے مجھے تنخواہ دے، اس لیے اوٹی کی اسپیشل ڈوز کی قیمت کے ساتھ میری وزٹ فیس یہ تمہیں ادا کرنی ہوگی، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ مجھ سے اس نے پوچھا، میں کہہ دوں گا آپ کے ٹوڈی صاحب نے مجھے گیٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ فیس؟ اوہ میں ڈبل فیس دوں گا، آپ چلیں تو صحیح، ٹوڈی نے گھی آئے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر نکالو، میں ادھار کا قائل نہیں ہوں۔ $50 دوا کی قیمت اور $500 میری وزٹ فیس۔ $550 عمران نے کہا۔ $550؟ ٹوڈی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور نیم بے ہوش سا ہو کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا چہرہ بے بسی سے پھڑکنے لگا تھا۔ $550؟ میری 4 ہفتوں کی تنخواہ، ناممکن، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ٹوڈی نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر میرے پاس تو اس پورے ہفتے کے لیے صرف $10 ہیں، یہ لے لو ڈاکٹر، میں باقی ہفتہ بھوکا رہ جاؤں گا، کچرے سے ڈبل روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھا لوں گا، لیکن میری نوکری تو سلامت رہ جائے گی، ٹوڈی نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور جیب سے بٹوا نکال کر اس میں موجود اکلوتا $10 کا نوٹ اس طرح نکال کر عمران کی طرف بڑھایا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری پونجی تک جوئے پا لگا رہا ہو۔ اچھا چلو $10 ہی صحیح۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں اس کے ہاتھ سے $10 کا نوٹ لیا اور ٹوڈی کا ہاتھ بے جان ہو کر میز پر گر گیا۔ شاید اب تک اس کا خیال تھا کہ ڈاکٹر مذاق کر رہا ہے، اس لیے $10 کا نوٹ بچ جائے گا، لیکن عمران نے جب واقعی اس کے ہاتھ سے نوٹ لے لیا تو اس کا چہرہ لٹک گیا، آنکھیں بجھ سی گئیں۔ ارے یہ تو جعلی نوٹ ہے، کمال ہے، اب پولیس والے بھی جعلی نوٹ دینے لگے؟ عمران نے نوٹ پکڑ کر چونکتے ہوئے کہا۔ جو جعلی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کرسی پر ڈھیر ہوا ٹوڈی اس طرح اچھلا جیسے اس کے پیر میں اچانک بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ خود دیکھ لو، اگر یقین نہ آئے تو پھر یہ نوٹ دیکھ لو، یہ اصلی ہیں۔ عمران نے جیب سے $100 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر یہ تو $100 کا ہے، ٹوڈی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے $100 کے نوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس جیسی حیثیت کے ملازم کے لیے $100 کا نوٹ تو بہت بڑا نوٹ تھا۔ ڈالر تو ہیں، چلو تم انہیں ملاتے رہو، میں ذرا تمہارے باس کے پاس ہو آؤں۔ عمران نے بڑے بے نیازانہ انداز میں اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مگر آدھے گھنٹے میں میری ڈیوٹی آف ہو جائے گی، آپ یہ رکھ لیں، ٹوڈی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، گھر جا کر اچھی طرح ملا لینا، اور ویسے بھی ڈاکٹر اوٹی کی تو یہ توہین ہے کہ وہ کسی کو کوئی چیز دے اور پھر واپس بھی لے لے، اب یہ تمہارا ہو گیا، عمران نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور ٹوڈی ہاتھ میں $100 کا نوٹ پکڑے منہ کھولے کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔
اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ اس خود غرض معاشرے میں ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو اس قدر بے نیازی سے $100 دے دے، اس کے 2 ہفتوں کی تنخواہ۔ لیکن اب اسے کیا معلوم کہ ڈاکٹر اوٹی کارٹ لینڈ کی بجائے پاکیشیا کے معاشرے سے متعلق ہے، جہاں دوسروں کی مدد بے غرضی سے کی جاتی ہے۔ عمران جو کہ آرتھر کا کمرہ پہلے سے ہی جانتا تھا، اس لیے وہ خود ہی آرتھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے بند دروازے پر دستک دینے کے بجائے اسے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ تم کون ہو؟ کیسے اندر آئے؟ آرتھر جو میز کے پیچھے بیٹھا ریسیور ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے اس نے عمران کو میک اپ میں کبھی نہ دیکھا تھا، اور عمران کم از کم میک اپ کے فن میں اتنا ماہر تو ضرور تھا کہ اس کا کیا ہوا میک اپ اب آرتھر تو نہ پہچان سکتا تھا۔ مسٹر ٹوڈی سے $100 واپس نہ لے لینا، بیچارہ غریب آدمی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اوہ تو یہ تم ہو، اچھا اچھا، آرتھر نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ وہ بیچارہ ٹوڈی پاگل ہو رہا ہے کہ تم نے اسے $100 بغیر کسی وجہ کے دے دیا ہے، آرتھر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا کہ آرتھر تو چیف باس ہے، میری فیس اور دوا کی قیمت ادا کر ہی دے گا، اس سے $100 زیادہ لے لوں گا، کسی غریب کا تو بھلا ہو ہی جائے گا۔ عمران نے مسکرا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فیس اور دوا کی قیمت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آرتھر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ کیا یہاں ڈاکٹر وزٹ پر آئے تو اسے فیس نہیں دی جاتی؟ اور پھر قبض کی دوا تو بغیر قیمت کے تو نہیں ملتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ تو تم نے یہ چکر چلا رکھا ہے، تبھی ٹوڈی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، آرتھر نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی اب بغیر کسی وجہ کے تو ڈاکٹر چیف کمشنر انٹیلیجنس کے پاس نہیں آتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تمہیں آخر کیا سوجی ہے؟ اب کیس تو ختم ہو گیا، اب یہ میک اپ اور یہ بدلا ہوا نام، تم نے جب فون پر مجھے بتایا کہ تم ڈاکٹر اوٹی کے نام سے مجھے ملنے آ رہے ہو تو میں بڑا حیران ہوا، آرتھر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم حیران ہوئے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم یہ بتا دو کہ تھرڈ آرمی کے چیف کے پاس جو مائکرو ٹیپ تھی اور جو تمہیں ایک ایکسیڈنٹ شدہ آدمی کے پاس سے ملی تھی، کیا وہ اصل ٹیپ تھی؟ میرا مطلب ہے مکمل، عمران نے یک لخت سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ اصل؟ مکمل؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آرتھر نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تھرڈ آرمی کے چیف نے وہ ٹیپ یہاں اپنے ایک دوست کو امانتاً دی تھی، اور اس کا وہ دوست تمہارا بھی گہرا دوست ہے، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کہیں دوستی کے چکر میں تم پاکیشیا کے لیے کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا۔ معاف کرو یا نہ معاف کرو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ سن لو کہ جہاں پاکیشیا کے مفادات کو معمولی سی ضرب پہنچنے کا بھی امکان ہو، وہاں میں دوستی اور خون کے رشتوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ عمران کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمران؟ میں بالکل نہیں سمجھا، کیسا دوست اور کیسا نقصان؟ مجھے تفصیل بتاؤ، اور پلیز یقین کرو میں نے کبھی اپنے ملک سے غداری کا سوچا تک نہیں، اور جب میرا ملک پاکیشیا کے ساتھ مخلص ہے تو میں کس طرح پاکیشیا کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، آرتھر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ ڈیتھ گروپ کو جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ڈیتھ گروپ؟ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، مقامی گنڈوں کا گروپ ہے، اکثر منشیات، قتل اور غنڈہ گردی میں ملوث رہتا ہے، لیکن یہ دھندے میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، یہ پولیس کا کام ہے، آرتھر نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ دائرہ کار میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ان گنڈوں سے اس حد تک دوستی کر لو کہ وہ تمہیں اپنا ماتحت سمجھنے لگ جائیں۔ کتنی رقم لیتے ہو تم ان سے؟ عمران کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ ڈیتھ گروپ سے رقم؟ بالکل نہیں، میں نے کبھی ان سے کوئی رقم نہیں لی، اور میری کوئی دوستی بھی نہیں، صرف ایڈورڈ ہاورڈ جو کہ اس ڈیتھ گروپ کا چیف ہے، اس سے تعلقات ضرور ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک موقع پر اس نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بیٹے کو ایک غیر ملکی مجرم کے ہاتھوں سے بچایا تھا، تب سے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن میں نے کبھی اس سے نہ ہی کوئی غلط کام کرایا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی مفاد اٹھایا ہے۔ ویسے ایڈورڈ ہاورڈ نے اپنے تعلقات یہاں کے انتہائی اعلیٰ حکام کے ساتھ انتہائی دوستانہ رکھے ہیں، اس لیے اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لیکن بات کیا ہے؟ پلیز مجھے کھل کر بتاؤ، آرتھر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ تو پھر سنو کہ وہ اصل مائکرو ٹیپ اب بھی ایڈورڈ ہاورڈ کے پاس ہے، اور اس نے کل اس جہاز کو جس پر تم نے ہماری ٹکٹیں بک کرائی ہیں تباہ کرنے کی باقاعدہ پلاننگ کر رکھی تھی، اور ظاہر ہے سوائے تمہاری اور کسی کو ان ٹکٹوں کی بکنگ کا علم نہیں، کیونکہ یہ ہمارے اصل نام پر نہیں ہے، جبکہ تمہارا بیان تھا کہ تمہیں وہ مائکرو ٹیپ مل چکا ہے۔ اب بتاؤ میں تمہاری بات پر اعتبار کروں یا نہ کروں، عمران نے سخت اور سپاٹ لہجے میں کہا۔
ओह, ये कैसे मुमकिन है? ओह हाँ, तुम यकीनन ठीक कह रहे हो, अब मुझे याद आ गया है। मैंने कल ही ख्वामख्वाह थर्ड आर्मी का जिक्र कर डाला और फिर मैंने उसे गैर मुतल्लिक समझते हुए तुम्हारी तारीफें की तो उसने तुम लोगों से मिलने का इश्तियाक जाहिर किया। इस पर मैंने ये कह दिया कि कल फलां जहाज पर उनकी सीटें बुक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट साथ ले जाकर मिला दूंगा। अब मुझे याद आ रहा है उसने तुम्हारा ठिकाना पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मैं टाल गया। अब मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं एक मुकामी गुंडा समझ रहा हूँ वो दरअसल ऐसा होगा। लेकिन इमरान, ये तो बताओ तुम्हें इन तफसीलात का इल्म कैसे हुआ? आर्थर ने कहा। उसका चेहरा खजालत और शर्मिंदगी से स्याह पड़ गया था। तुम क्या समझते हो कि मैं वाकई तुम्हारे बयान से कि तुम्हें माइक्रो टेप मिल गया है मुतमईन हो गया था? ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम है कि इसराइली इतनी आसानी से जान देने वाले नहीं हैं। और फिर मुझे एडवर्ड हावर का क्लू मिल गया। मैंने जानबूझकर एक ऐसी हरकत की कि एडवर्ड हावर इश्तियाल में आकर हम पर चढ़ दौड़ा और उसने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर जूलिया को अगवा कर लिया। और फिर जूलिया ने उसे अपनी बेबसी का एहसास दिलाते हुए असल बात उगलवा ली। उसके बाद जूलिया फरार होकर वापस आ गई। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है एडवर्ड हावर अब अपनी हैसियत से ऊंचा उड़ रहा है। मैं उसे क्या, उसके पूरे ग्रुप को कुचल कर रख दूंगा, आर्थर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और तेजी से टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। इमरान खामोश बैठा रहा। वो तो आया इसी मकसद के लिए था कि आर्थर के जरिए एडवर्ड हावर का असल ठिकाना मालूम करे, क्योंकि सफ्तर को उसने गेम हाउस भेजा था। उसने वापस आकर रिपोर्ट दी थी कि एडवर्ड हावर रूपोश हो चुका है और उसके आदमी सबसे यही कह रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर चला गया है। जाहिर है इमरान जानता था कि डेथ ग्रुप थर्ड रेट गुंडों का ग्रुप है, उनसे टकराने का कोई फायदा न था, इसलिए वो असल आदमी पर ही हाथ डालना चाहता था और उसके रूपोश हो जाने के बाद उसे ट्रेस करने के लिए आर्थर का ही क्लू बाकी रह गया था। यस, हावर गेम हाउस। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। चीफ कमिश्नर सेंट्रल इंटेलिजेंस आर्थर स्पीकिंग। एडवर्ड हावर से बात कराओ। आर्थर ने इंतहाई सख्त और तहकुमाना लहजे में बात करते हुए कहा। ओ सर, चीफ बॉस तो मुल्क से बाहर चले गए हैं। आप मिस्टर बर्जर से बात कर लें, वो उसके बाद इंचार्ज हैं। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। बर्जर? लेकिन गेम हाउस का इंचार्ज तो कनेडी था, वो कहाँ है? आर्थर ने चौंकते हुए कहा। सर, कनेडी भी बॉस के हमरा ही गए हैं, अब मिस्टर बर्जर ही इंचार्ज हैं। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। बर्जर से बात कराओ। आर्थर ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। यस सर, बर्जर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मुअद्दबाना सी आवाज सुनाई दी। बर्जर, एडवर्ड कहाँ है? आर्थर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। वो अचानक मुल्क से बाहर चले गए हैं जनाब, बर्जर ने जवाब दिया। कब गए हैं और कहाँ गए हैं? आर्थर ने तकरीबन डांट कर पूछा। आज सुबह गए हैं, और जनाब वो कभी ये बताकर नहीं चाहते कि वो कहाँ गए हैं और कब वापस आएंगे, बर्जर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आर्थर ने जवाब दिया और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। वो यकीनन तुम्हारे खौफ से मुल्क से ही फरार हो गया है, आर्थर ने रिसीवर रखकर इमरान से मुखातिब होकर कहा। ये बताओ आर्थर कि तुम्हें कितना अरसा हो गया है इंटेलिजेंस में आए हुए? इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। मुझे? क्यों, 10-12 साल तो हो गए हैं, आर्थर ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। तुमने खामखा अपना वक्त जाया किया है। इससे बेहतर था कि तुम बच्चों के नैपकिन बेचने की कोई दुकान खोल लेते। बच्चे तो पैदा होते ही रहते हैं, तुम्हारी दुकान चल निकलती। इस थर्ड क्लास गुंडे ने तुम्हें बताया कि वो मुल्क से बाहर है और तुमने यकीन कर लिया। क्या तुम्हारी इंटेलिजेंस पर इतना ही काम करती है? इमरान का लहजा बेहद सख्त था। ओह, तो तुम्हारा मतलब है वो झूठ बोल रहा है? लेकिन उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है, कम से कम मेरे सामने, जबकि मेरे और उसके ताल्लुकात के बारे में सब जानते हैं। और कम से कम बर्जर जैसे आदमी को तो तुम्हारे मुतालिक इल्म ही ना होगा, आर्थर ने वजाहत करने की कोशिश करते हुए कहा। हो सकता है बर्जर को यही बताया गया हो, लेकिन ऐसा ना हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? इमरान ने कहा। तुम्हारा मतलब है वो कहीं छुपा हुआ है, उसे तलाश करना है, आर्थर ने कहा। चलो, ऐसा ही समझ लो, इमरान ने कहा। तो मैं अपने आदमियों को उसकी तलाश पर लगा देता हूँ। अगर वो वाकई मुल्क में है तो मेरे आदमी उसे ढूंढ लेंगे, आर्थर ने कहा। कितने दिन लगेंगे उसकी तलाश में? इमरान ने करख्त लहजे में कहा। अब मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो क्लू मिलने पर ही मुनहसर है, आर्थर ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम उसे ढूंढते रहो और मुझे इजाजत दो। मैंने सोचा था कि तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस के चीफ कमिश्नर हो, तुम्हारे लिए किसी गुंडे की तलाश कराना कोई मसला न होगा, लेकिन अब ये काम मुझे ही करना होगा। अब हम यहाँ तुम्हारी तलाश का नतीजा देखने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ओ प्लीज बैठो इमरान, बैठो। मैं
اعتراف کرتا ہوں کہ تم لوگوں کی صلاحیتوں کے مقابلے میں میری صلاحیتیں صفر سے بھی کم ہیں۔ تم لوگوں نے جس انداز میں کام کرتے ہوئے تھرڈ آرمی کو نہ صرف ٹریس کر لیا بلکہ اس کا خاتمہ بھی کر دیا، میں اس کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اور مجھے تمہاری بات پر یقین ہے کہ ایڈورڈ ملک سے باہر نہیں گیا، لیکن اس کے وسائل بے پناہ ہیں، اس لیے بہرحال اسے تلاش کرنے میں وقت تو لگے گا ہی۔ البتہ تمہارے ذہن میں اسے سامنے لانے کا کوئی پلان ہو تو میں حاضر ہوں۔ آرتھر نے عاجزانہ لہجے میں کہا، کیا تم ایڈورڈ کے لہجے میں بول سکتے ہو؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ایڈورڈ کے لہجے میں؟ تم اس کا لہجہ سننا چاہتے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے پاس ایک ٹیپ ہے جس میں اس کی ایک فون کال ٹیپ کی گئی تھی، اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ سنوا دیتا ہوں۔ آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، سنوا دو تو یہ اور بھی اچھا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آرتھر کرسی سے اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں موجود بہت سی کیسٹ ٹیپس میں سے ایک ٹیپ نکالی اور پھر الماری کے نچلے خانے میں موجود کیسٹ ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر وہ واپس مڑا اور اس نے میز پر ٹیپ ریکارڈر رکھ کر اس میں وہ کیسٹ لگائی اور بٹن آن کر دیے۔ چند لمحے تو گھرر گھرر کی آوازیں سنائی دی، پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایڈورڈ اسپیکنگ، ایک بھاری آواز ابھری۔ باٹر اسپیکنگ باس، ریڈ مال پہنچ گیا ہے باس، لیکن ایک پوائنٹ پر ایجنسی آڑے آئی تھی، میں نے اس کا صفایا کر دیا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو اطلاع کر دوں تاکہ اگر ہائی لیول پر کوئی کاروائی ہو تو آپ سنبھال لیں۔ ایک اور آواز ابھری اور عمران جو خاموش بیٹھا تھا یہ آواز سنتے ہی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گا، ایڈورڈ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز کے ساتھ ہی دوبارہ گھرر گھرر کی آوازیں ابھری تو آرتھر نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈر کے بٹن آف کر دیے۔ کافی ہے، آرتھر نے کہا۔ ہاں کافی ہے۔ یہ بارٹر کون ہے؟ اسے جانتے ہو؟ یہ کارٹ لینڈ کا وہ سابقہ سیکرٹ ایجنٹ تو نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں بالکل کہ وہی ہے، پہلے کارٹ لینڈ کی ایک سیکرٹ ایجنسی سے متعلق تھا، بڑا تیز ترار اور ہوشیار ایجنٹ تھا۔ بعد ازاں یہ ایجنسی ختم ہو گئی تو یہ غائب ہو گیا اور اب وہ ڈیتھ گروپ سے منسلک ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ ڈیتھ گروپ میں منشیات کے ریکٹ کا انچارج ہے، آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ٹھکانے کا علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی واضح ٹھکانہ تو ان لوگوں کا نہیں ہوتا، البتہ گولڈن بار اس کا خاص ٹھکانہ ہے۔ لیکن تمہیں یہ اچانک بارٹر سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی؟ گولڈن بار کا نمبر ملا کر مجھے ریسیور دو، عمران نے کہا، اور آرتھر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، گولڈن بار۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور آرتھر نے ریسیور عمران کو دے دیا۔ ہیلو، ایڈورڈ اسپیکنگ، بارٹر یہاں آیا ہے؟ عمران نے ایڈورڈ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ سر، آپ کے ساتھ جانے کے بعد تو نہیں واپس آئے؟ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ ایڈورڈ بارٹر کے ساتھ ہے اور یہی موجود ہے۔ لیکن تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ آرتھر نے کہا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں ایڈورڈ کے بس میں یہ سیکرٹ ایجنسی نہیں ہے، وہ سیدھا سادہ مار دھاڑ والا بدماش ہے، اس لیے بارٹر کا اس سے متعلق سنتے ہی مجھے خیال آیا تھا کہ وہ لازماً بارٹر سے ہمارے بارے میں امداد حاصل کرے گا، اس لیے اندازاً میں نے یہ بات کی تھی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور آرتھر نے یوں سر ہلا دیا جیسے عمران کے اندازے پر وہ واقعی ایمان لے آیا ہو۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ آرتھر نے اشتیاقامیز لہجے میں کہا۔ اب کرنا کیا ہے؟ وہ لازماً ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے اور میں انہیں زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت اصل شکل میں گولڈن بار پہنچ جاتا ہوں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک اور تجویز ہے، اگر تمہیں پسند آئے تو اس طرح بھی ہم ایڈورڈ کو گھیر سکتے ہیں، آرتھر نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ عمران نے مڑ کر پوچھا۔ میں اپنے آدمیوں کو گولڈن بار کے گرد تعینات کر دیتا ہوں، جیسے ہی ایڈورڈ وہاں پہنچے گا وہ اسے اغوا کر کے یہاں لے آئیں گے، آرتھر نے جواب دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تمہارے آدمی ایسا کر لیں تو، عمران نے جواب دیا۔ کیوں نہیں کر لیں گے، یقیناً کریں گے، آرتھر نے پرجوش انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، اسے اغوا کرا لو، میں تمہیں فون کر کے پوچھ لوں گا اور اس کے بعد باقی پروگرام بنا لیں گے، کیا خیال ہے؟ شام تک یہ کام ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ بالکل ہو جائے گا، ویسے تم اپنی جگہ بتا دو تو میں ایڈورڈ کو لے کر خود وہاں پہنچ جاؤں گا، آرتھر نے کہا۔ فی الحال تو ہم سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہے ہیں، کوئی من پسند جگہ بھی نظر نہیں آئی جہاں آسانی سے قبضہ کر سکیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔
آرتھر سمجھ گیا کہ عمران بتانا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، بلکہ ٹیلی فون اٹھا کر اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ ان کو تلاش کرنا تو بڑا آسان ہے باس، بارٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایڈورڈ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر سیدھا گولڈن بار گیا تھا اور اس نے وہاں جا کر بارٹر سے ساری صورتحال ڈسکس کی تھی۔ وہ کیسے؟ ایڈورڈ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آرتھر کے ذریعے۔ آرتھر کا رابطہ لازماً ان کے ساتھ ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے آرتھر کا ہی سہارا لے، بارٹر نے کہا۔ لیکن آرتھر کو شاید ان کے ٹھکانے کا علم نہ ہو، کیونکہ پہلے بھی آرتھر اس بات کو ٹال گیا تھا، ایڈورڈ نے کہا۔ پہلے اسے معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اب وہ ضرور آپ کی تلاش کے لیے اس سے رابطہ کرے گا، بارٹر نے کہا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹھہرے، میں معلوم کرتا ہوں، بارٹر نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، سینٹرل انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر، چند بعد ریسیور سے ایک آواز ابھری۔ اوہ، یہ آواز تو ٹوڈی کی معلوم ہو رہی ہے، بارٹر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ٹوڈی ہی بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ ٹوڈی، میں بارٹر بول رہا ہوں، بارٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ اوہ بارٹر، تم؟ ارے آج یہاں ہیڈ کوارٹر کیسے فون کر لیا؟ ٹوڈی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے بارٹر کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور ٹوڈی اکثر اسے رقم ادھار لیتا رہتا تھا، اور بارٹر نے بھی ادھار دی ہوئی رقم اس لیے کبھی واپس نہ مانگی تھی کہ ٹوڈی کبھی کام آ سکتا ہے۔ یار، وہ تمہارے باس آرتھر کا پتہ کرنا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا، بارٹر نے کہا۔ باس آرتھر؟ وہ دفتر میں ہے، بات کراؤں؟ ٹوڈی نے جواب دیا۔ ارے نہیں، دفتر میں بات نہیں ہو سکتی، تم جانتے تو ہو مسائل کیا ہیں، بارٹر نے کہا، اور جواب میں ٹوڈی کہا مار کر ہنس پڑا۔ ہاں جانتا ہوں، اور شاید باس اس وقت بات بھی نہ کرتا، کیونکہ وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور ڈاکٹر اوٹی اس کا علاج کر رہا ہے، ٹوڈی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر اوٹی؟ وہ کون ہے؟ بارٹر نے چونکتے ہوئے پوچھا، اور ٹوڈی نے ڈاکٹر اوٹی کی آمد سے لے کر اس کے دفتر جانے تک کی ساری روایت ہنستے ہنستے سنا دی۔ اچھا، بڑا دلچسپ آدمی ہے یہ ڈاکٹر اوٹی۔ بہرحال میں نے صرف یہی پتہ کرنا تھا کہ آرتھر اس وقت کہاں ہے۔ اور سنو ٹوڈی، باس کو میرے متعلق نہ بتانا، بارٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم بے فکر رہو، ٹوڈی نے جواب دیا، اور بارٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ میرے خیال میں باس، یہ ڈاکٹر اوٹی ہی آپ کا مطلوبہ آدمی ہے۔ جو آپ نے اس کی خصوصیات بتائی تھی وہ اس ڈاکٹر اوٹی پر عین پوری اترتی ہیں، بارٹر نے کہا۔ اگر یہ دفتر میں ہے تو پھر اس کی نگرانی کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کام سیدھا ہو جائے، ایڈورڈ نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، ہم خود ہی نگرانی کر لیتے ہیں، میک اپ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے آپ کو اور مجھے دونوں کو ہی نہیں دیکھا ہوا، بارٹر نے کہا، اور ایڈورڈ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار گولڈن بار کے ہاتھے سے نکل کر تیزی سے سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ زیادہ سے زیادہ چند منٹ میں ہیڈ کوارٹر کے سامنے پہنچ گئے۔ بارٹر نے کار ایک سائڈ پر روک دی اور پھر اس نے کار میں موجود ٹیلی فون سے ایک بار پھر ٹوڈی سے رابطہ قائم کیا، تو اسے بتایا گیا کہ ابھی ڈاکٹر اوٹی دفتر میں ہی ہے۔ بارٹر نے اس کے لباس کے متعلق بھی پوچھ لیا، اور اس کے بعد وہ ہیڈ کوارٹر کے گیٹ کی طرف منتظر نظروں سے دیکھنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد ڈاکٹر اوٹی کے حلیے کا آدمی ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ سے نکلا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ یہی ڈاکٹر اوٹی ہے، بارٹر نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پاس بیٹھے ایڈورڈ سے کہا، اور ایڈورڈ نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر اوٹی کار میں سوار ہو کر جیسے ہی سڑک پر آیا، بارٹر نے اس کے تعاقب میں گاڑی لگا دی، لیکن وہ انتہائی احتیاط سے کام لے رہا تھا، تاکہ اگر ڈاکٹر اوٹی واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا آدمی ہے تو پھر وہ تعاقب سے ہوشیار نہ ہو جائے۔ اسے یا تو تعاقب کا احساس ہو گیا ہے، حالانکہ میں بے حد احتیاط کر رہا ہوں، یا پھر یہ عادتاً ادھر ادھر کی سڑکوں پر گھوم رہا ہے۔ مختلف سڑکوں پر گھومنے کے بعد بارٹر نے کہا، میرے خیال میں اسے یہیں سے اغوا نہ کر لیا جائے، خواہ لمبے چکر میں پھنسنے کا فائدہ، ایڈورڈ نے اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اسے یہیں سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک تو یہ ہوشیار ہو جائے گا اور دوسرا اس کے ساتھی ٹریس نہ ہو سکیں گے، بارٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ایڈورڈ منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر اوٹی کی کار مختلف سڑکوں سے گھومتے ہوئے آخر کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئی اور پھر اس کالونی کی ایک کوٹھی کے گیٹ پر رک گئی۔ بارٹر نے کار کافی دور ہی ایک سائڈ پر روک دی۔ ڈاکٹر اوٹی کی کار پھاٹک کھلنے پر اندر چلی گئی۔ تو یہ ٹھکانہ ہے اس ڈاکٹر اوٹی کا، ایڈورڈ نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ اندر رکیں، آپ یہی رکے، میں اندر جاتا ہوں تاکہ صحیح صورتحال کا پتہ چل سکے، بارٹر نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ہوشیار رہنا، یہ لوگ بے حد خطرناک ہیں، ایڈورڈ نے کہا۔
آپ بے فکر ہیں باس، بارٹر کی ساری زندگی اسی دھندے میں گزری ہے، بارٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر تیزی سے سڑک کراس کر گیا۔ ایڈورڈ خاموش بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ بارٹر اس کوٹھی سے ملحقہ گلی میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ ایڈورڈ بارٹر کے جانے کے بعد کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر ہو گیا تاکہ اگر بارٹر کی عدم موجودگی میں ڈاکٹر روٹی باہر نکل آئے تو اس کا تعاقب کیا جا سکے، لیکن پھاٹک بدستور بند ہی رہا۔ تھوڑی دیر بعد بارٹر گلی سے نکل کر واپس کار کی طرف آتا دکھائی دیا تو ایڈورڈ چونک کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ بارٹر کے چہرے پر موجود جوش دور سے ہی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھسک کر دوبارہ ساتھ والی سیٹ پر ہو گیا۔ باس، کامیابی، اندر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہی لوگ ہیں، وہ عورت جولیا بھی اندر موجود ہے، میں نے ان کی آوازیں ڈیکٹا فون پر ٹیپ کی ہیں، یہ سن لیں، بارٹر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے پرجوش آواز میں کہا، اور دروازہ بند کر کے اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈیکٹا فون کیچر نکال کر اس کی سائڈ کا بٹن دبا دیا۔ تمہارا خیال درست ہے عمران، ایڈورڈ کو گولڈن بار میں گھیرا جا سکتا ہے، ایک آواز ابھری۔ گولڈن بار میں لمبا چوڑا ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایڈورڈ کو زندہ اور صحیح سلامت اغوا کر کے یہاں لایا جائے تاکہ اس ٹیپ کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اس سے جولیا کا انتقام بھی لیا جا سکے۔ اس لیے میں نے آرتھر کی تجویز قبول کر لی تھی، اگر شام تک آرتھر کے آدمی ایڈورڈ کو اغوا نہ کر سکے تو پھر ہم حرکت میں آ جائیں گے۔ ایک اور آواز ابھری، تم اسے میرے حوالے کر دینا عمران، میں اس بھیڑیے سے اپنا انتقام خود لینا چاہتی ہوں۔ ایک عورت کی آواز سنائی دی، تمہارا بازو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم صرف تماشا دیکھنا، باقی کام تنویر کرے گا، آخر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ عمران کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی ایک کھٹکا ہوا اور آواز آنی بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک آدمی کی جھلک دیکھی تھی، اس لیے میں نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ جو کچھ ہمارا مقصد تھا وہ تو حل ہو ہی گیا تھا۔ بارٹر نے ڈیکٹا فون کیچر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، بالکل حل ہو گیا، اور اب میں ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں گا، اب انہیں پتہ چلے گا کہ ڈیتھ گروپ کیا چیز ہے، ایڈورڈ نے غصیلے لہجے میں کہا اور کار میں لگے ہوئے فون کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ہاور گیم ہاؤس۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، چیف باس بول رہا ہوں، برجر سے بات کراؤ، ایڈورڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رسیور پر برجر کی آواز سنائی دی۔ برجر اسپیکنگ سر، برجر کا مؤدبانہ لہجہ تھا۔ برجر، میں چیف باس بول رہا ہوں، تم ہیڈ کوارٹر سے ایکشن گروپ کو ہمراہ لے کر فوراً ناٹن کالونی کے پہلے چوک پر پہنچ جاؤ، ہر قسم کا ریڈنگ اسلحہ ہمراہ ہونا چاہیے، ایڈورڈ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے برجر نے کہا اور ایڈورڈ نے کال آف کر دی۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ ان پر یکلخت ٹوٹ پڑیں گے یا انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش کریں گے؟ بارٹر نے پوچھا۔ میں ان پر قیامت بن کر نازل ہوں گا، تم دیکھو تو صحیح، میں اس پوری کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں ان کے جسموں کی راکھ فضا میں بکھیر دوں گا، ایڈورڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیا اور بارٹر خاموش ہو گیا۔ تم کار لے کر پہلے چوک پر پہنچو، برجر وہی پہنچے گا، ایڈورڈ نے کہا اور بارٹر نے سر ہلاتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور اسے واپس موڑ پر پہلے چوک کی طرف بڑھ گیا۔